अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 25 मार्च 2025 और फजर के वक्त से कोई चंद मिनट पहले का वक्त है यहाँ जर्मनी में। हमने बचपन से जब से आंख खोली एक चीज़ का मुशाहिदा किया है कि हर इंसान को अल्लाह ताला नेकी पे पैदा करता है, यानी उसकी जो फितरत है वो नेक होती है। लेकिन उसके जो हालात हैं या जो उसकी गिरदोनवा जिस घर में पैदा होता है, जिस जगह पैदा होता है, वो उसको फिर उस रंग में डाल देते हैं जो उस घर का माहौल होता है। अब कोई भी चोर पैदाइशी तौर पे चोर नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके माँ बाप, उसके गिरदोनवा, दोस्त अहबाब, मुआशरा जहाँ उसका ज़्यादा वक्त गुजरता है, उनके साथ मिल के वो आहिस्ता आहिस्ता चोर बन जाता है। इसी तरह जो शख्स ऐसे बुराई के अड्डे पे पैदा होता है वो पैदाइशी तौर पे वो बुराई नहीं करने वाला होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बड़ा होता है उसका जो माहौल होता है गिरदोनवा, उसको देख के वो बुराई में मुब्तला होता चला जाता है। इस तरह कोई भी गुनाह जो इस दुनिया में इंसान करता है वो पैदाइशी तौर पे वो साथ लेके नहीं आता कि उसने ये गुनाह करना है। अल्लाह ताला उसको नेक फितरत के साथ पैदा करता है। अब एक चोर, एक जानी, एक डाकू, एक हक मारने वाला, लोगों के माल खाने वाला, शुरू में जब पहली दफा वो काम करता है ना, उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि फितरत के खिलाफ होता है, वो कांप रहा होता है, उसका जिस्म, दिल में उसके जो जनाब वसवसे उठ रहे होते हैं। पहली दफा वो इस तरह डर डर के करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी दफा, तीसरी दफा उसको हिल्लाशेरी मिलती है, साथ वाले पकड़ा नहीं जाता, उसको सजा नहीं मिलती, तो उसका हौसला बढ़ता चला जाता है। वो जो भी बुराई है इस दुनिया की, उसमें वो दूसरी तीसरी दफा करने के बाद समझता है कि ये बुराई, उसको वो बुराई लगती ही नहीं है। उसको लगता है कि यही काम जो है ये जायज है, और जो बाकी लोग नहीं कर रहे वो पागल है, उनको वो इतनी हिम्मत और ताकत ही नहीं है कि वो ये कर सके। मैं कर सकता हूँ, मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ। और उसकी वो जो गुनाह है, जो बुराई है, वो उसको वो गुनाह या बुराई नजर ही नहीं आती, उसकी इतनी, यानी वो आंखें बंद हो जाती हैं। ये हाल पाकिस्तान में इस वक्त हो चुका है। ये लोग जो बदबख्त लोग हैं, आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक करार पाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से, इनको चंद साल पहले या उससे चंद साल पहले जब इन्होंने ये हरकतें करनी शुरू की कि मसाजिद के मतलब कानून बनवा दिया कि जी इनको मसाजिद नहीं कह सकते, इबादतगाह कह लें। फिर ये है कि जो कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके ऊपर इनका कोई ठेका है, इनको कोई कॉपीराइट मिल गए कि ये सिर्फ इनके मुंह से निकल सकता है। कोई भी शख्स जो कलमा तैयबा पढ़ता है और मुसलमानों जैसा ज़बीहा खाता है, वो अल्लाह और अल्लाह के नबी के नजदीक मुसलमान है। ये जो लोग आजकल बैठे हैं पाकिस्तान में, ये एक बुराई करते हैं, उसके बाद उसको दोहराते हैं, फिर उनकी नस्लें आगे उसको आके करती हैं, और अब इनको ये लगना शुरू हो गया कि ये बुराई है ही नहीं है, ये गुनाह है ही नहीं। इनका किरदार ये है कि मसाजिद के अंदर बच्चे पढ़ने जाते हैं, माँ बाप जो गरीब है वो पढ़ाते हैं कि भाई इनको कुरान, उनको वहां पे वो उनकी इज्जतें पामाल करते हैं, उनके साथ ज्यादतियां करते हैं, और जब पता चल जाता है तो वो कहते हैं जी हम तो गरीब लोग हैं, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं होगी। और वो जो करने वाले हैं उनकी हिम्मत, वो समझते हैं कि हम नमाजें भी पढ़ाएं, कुरान भी पढ़ाएं, साथ ये काम भी करें। लाखों बच्चे और बच्चियां पाकिस्तान में
ریپ کا اور زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں ان مولویوں کے ہاتھوں، ان داڑھی والی مخلوق کے ہاتھوں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان تلے بدترین مخلوق قرار دیا۔ اب یہ جو نیا کام انہوں نے شروع کر لیا ہوا ہے کافی دیر سے، کہ مسجدوں کے سامنے آ کے جتھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو احمدی اندر نماز پڑھ رہے ہیں یہ باہر نکلیں گے، یا ہم اپنے ہاتھوں سے ان کا علاج کریں گے، اور یا پھر یہ کہ پولیس ان کے اوپر پرچہ کاٹے اور ان کو گرفتار کرے۔ اب یہ چیز ایک نئی شروع ہو چکی ہے۔ یہ گناہ کے اندر جو بڑھتے جا رہے ہیں، جا کے انہوں نے انسان کو تو جو نقصان پہنچانا تھا پہنچا لیا یا پہنچا رہے ہیں، لیکن اب یہ ڈائریکٹ خدا کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، خدا کے خلاف ہو گئے ہیں کہ اللہ کے تعالیٰ کے گھروں کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، قرآن مجید پڑھنے سے روکتے ہیں، قربانی دینے سے روکتے ہیں، نمازیں پڑھنے سے روکتے ہیں، اور ایون دفنانے سے بھی روکتے ہیں۔ یہ ان کو گناہ ہی نہیں نظر آ رہے۔ اب یہ اتنے اس میں بڑھ چکی ہیں، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور زانیوں کی طرح، جن کو گناہ نہیں نظر آتا۔ یہ جو گناہ اب کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے اندر آئیں گے، اور انشاءاللہ ہم ان کو مرتے اور بلبلاتے اور پھر کیا کس حالت میں جب دیکھیں گے، اور یہی لوگ چیخیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم سے کہ، لیکن اس وقت ٹو لیٹ ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ ان کو فہم اور عقل دے۔ باقی انشاءاللہ ہم فجر کی نماز کی جھلک دیکھیں گے، پھر درس قرآن کی جھلک دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہماری اجتماعی سیر ہوتی ہے روزانہ، اس میں کچھ گپ شپ ہوتی ہے اور کچھ خوبصورت نظارے ہوتے ہیں قدرت کے، اس کو انجوائے کریں گے۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر توکل کے مضمون کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور قرآن کریم میں مختلف آیات میں مثلا فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ واضح کیا ہے کہ جو مومن ہے، مسلمان ہے، اگر وہ خدا تعالیٰ پہ توکل کریں تو انہیں کسی چیز سے خوف نہیں باقی رہتا۔ اور اسی طرح احادیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی پوری سیرت بھری ہوئی ہے توکل علی اللہ کے واقعات سے۔ توکل کے اگر لفظی معنی ہم دیکھیں تو توکل کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو کسی کے سپرد کر دینا، کسی کو دے دینا۔ ہمارے اوپر کوئی پریشانی ہو تو ہم یہ پریشانی خدا تعالیٰ کی خدمت میں حاضر کریں، پیش کریں، اور ہم پورا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور واقعات ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے تو ایک غار میں چھپے ہوئے تھے، اور ان کے پیچھا کرنے والے لوگ بھی اندر آ گئے تھے، غار کے قریب ہی پہنچ گئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کچھ پریشان ہو گئے، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر وہ لوگ نیچے کو دیکھیں تو وہ ہمارے پاؤں دیکھ سکیں گے، ہم انہیں نظر آ جائیں گے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل توکل کا ایک یہ واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ظنک یا ابا بکر، کہ تمہارا کیا خیال ہے ابو بکر، اثنین، ان دو بندوں کا، اللہ ثالثہما، جن کا ساتھ اللہ تعالیٰ تیسرا ہو۔ اور اس واقعے کے قرآن کریم میں بھی ذکر آتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی ایک پورا توکل تھا، دشمن بالکل سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور اگر وہ اپنا سر نیچے کرتے، پاؤں کی طرف دیکھتے تو نظر کیا جاتے حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل توکل اللہ تعالیٰ پہ رکھا۔ اور بھی بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قیام کیا، تو درختوں کے نیچے صحابہ بیٹھ کے اور ادھر ادھر بکھر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استراحت فرمائی، اور
وہاں پہ درخت کے نیچے پھر سو گئے، اور اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے یہ موقع دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کے اوپر لٹک رہی ہے۔ اس نے، وہ ایک دشمن تھا، اس نے تلوار پکڑی اور اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے لیٹے ہوئے اور ان کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے تلوار پکڑی ہوئی ہے، اور وہ شخص کہہ رہا ہے ما یمنعک منی یا محمد، کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا یا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بڑی جلالی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ، یعنی اللہ مجھے بچائے گا۔ تو یہ سن کے وہ شخص، وہ دشمن گھبرا گیا، اس کی ہاتھوں سے تلوار گر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار پکڑی اور اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا۔ تو وہ شخص خدا پر تو نہیں مان رکھتا تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور کہا یہ دیکھو یہ شخص، اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ کون تجھے بچائے گا، تو میں نے اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص پھر بعد میں مسلمان بھی ہو گیا۔ ویسے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کر دی، اس کو معاف کر دیا۔ آپ اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اور تمہیں کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال، کہ اگر ان کو تکلیف پہنچتی بھی، اگر وہ پکڑے بھی جاتے دشمنوں کے ہاتھوں سے، گرفتار ہو جاتے یا ان کو قتل بھی کرنے کے ارادہ دشمن کر لیتے، تو ان کو پھر بھی اتنا کامل توکل تھا خدا تعالیٰ پر کہ وہ بس یہی کہتے کہ ہم کعبہ کے رب کہ ہاں کامیاب ہو گئے، اور بے شک ان کو شہید بھی کر دیا جاتا، ان کو کوئی ڈر نہیں تھا اس چیز سے، کیونکہ ان کو کامل توکل تھا کہ جو بھی ہونے والا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہونے۔ اس دنیا میں طرح طرح کی پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں اور مصائب آتے ہیں، بعض ایسی ابتلائیں آتی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ چلو ہم اور جگہ سے مدد مانگ لیتے ہیں، یا بعض لوگ ہم کالا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جس سے پیسہ کم از کم ہمیں مل جاتا ہے، بے شک یہ چیز اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ناپسند ہے، تو ہم اور جگہوں سے اپنی مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے جس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ کامل توکل یہی ایک شرط ہے کامل توکل کی، کہ ہمیں پورا یقین ہو کہ ہم خدا تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، یقیناً کرے گا۔ ہم جو دنیاوی ہم ذرائع ہیں وہ بے شک استعمال کریں جو درست ہیں، جن میں جو اسلام میں منع نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے بعض لوگوں میں کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اور خدا تعالیٰ ہماری مدد کر لے گا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے اس کی بھی ایک جگہ پر وضاحت فرمائی تھی کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور کچھ بھی نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی لحاظ سے جو ذرائع ہمارے پاس مہیا ہیں وہ استعمال کریں اور پوری کوشش کریں کہ ان کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو، مگر پھر یہ معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑ دیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کیا، تو نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یونیورسل ٹروتھ ہے، فور برائٹ لے کے فور چلا لے پرائز آپ کو بڑھا کے پیپر لے آنا، بعد جو ٹیلیفون ایسی ڈائریکٹ میں کہا میں نے تو ڈسٹرب کرا دے بس بس ویکھدے رہندے ہو، بڑا یار جی، بڑا یار ہے جی انہاں دا۔ روز